अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अकील अंजुम आवान और आप देख रहे हैं अकील अंजुम ऑफिशियल। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवा रहे हैं, आप मुल्क के मायानाज़ सपूत रिटायर्ड नेवल कमांडर शहबाज बलोच हैं। आप मुल्क की खिदमत करने के लिए नेवल पायलट बन गए, लेकिन एक हादसे की वजह से आपकी बनाई ख़त्म हो गई। आप इस वक्त नौजवान नस्ल में अपने लेक्चर से रोशनी बांट रहे हैं। आप फ़िल्म थेरेपिस्ट, एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए मिलते हैं कैप्टन पायलट शहबाज बलोच साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, खैरियत से? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो आँखों की बीनाई है ये कैसे किस हादसे में और कैसे ये ख़त्म हो गई? ये बेसिकली मैं जब मैं फ़्लाइंग करता था तो उस वक़्त मुझे आँखों में कुछ ब्लरिंग सी फील हुई, ऐसे जैसे थोड़ा सा होता है। और उसके बाद फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक करवाया तो उन्होंने फिर कहा कि आपको प्रॉब्लम है, वी नीड टू, हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जब वो सर्जरी की, जो भी वजह थी उसकी, तो उस दौरान मेरी जो ऑप्टिक नर्व थी उसको उन्होंने अनफॉर्चुनेटली छेड़ दिया, तो जिसकी वजह से मेरी बिनाई चली गई, जिसको कहते हैं बसारत चली गई। लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने बसीरत दे दी। तो ये एक इस तरह का वाक़या पेश आया था। अच्छा, तो आप ज़रा अपने ज़िंदगी का सफ़र के मतलब बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ? ज़िंदगी का सफ़र तो बड़ा ख़ूबसूरत शुरू हुआ और अभी भी मैं इसको ख़ूबसूरत सफ़र ही कहूँगा। मैं बेसिकली एक नेवल बैकग्राउंड से हूँ। मैं नेवल एकेडमी गया, वहाँ मैं कैडेट कॉलेज से जब सेलेक्ट हुआ वहाँ मैंने मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री की नस से बी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज़ किए। मैं शिप्स पे चला गया, वहाँ मैंने क्वालिफ़िकेशन ली, और उसके बाद मैंने वॉलंटियर किया एविएशन की सर्विस के लिए, क्योंकि हवाबाजी का मुझे बड़ा शौक़ था बचपन से। और वहाँ पे मैंने वहाँ भी अपनी क्वालिफ़िकेशन की, उसको मैंने क्वालिफ़ाई किया। और उसके बाद फिर जब मैं क्वालिफ़ाई हो गया, फिर मैंने अपनी खिदमात नेवी में सर अंजाम देना शुरू की। और फिर इस इंसिडेंट के बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा रीवैम्प किया, यानी कि जिसे कहते हैं रीफर्बिश किया। और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से फिर मैंने अपनी एमएस की स्टार्ट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसमें मैंने बिंग फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके साथ साथ मैंने अमेरिका से सर्टिफिकेशन की, पीएमपी की, जो कि मैं फ़र्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मुझे एजाज़ हासिल है। फिर मैं यहाँ रुका नहीं, प्रिंस 2 को एक सर्टिफिकेशन है वो यूके से किया। फिर मुझे ऑक्सफोर्ड का बड़ा शौक़ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सर्टिफिकेशंस की, और इसके साथ साथ मैंने कोचिंग एंड मेंटरिंग की सर्टिफिकेशन की। इसके बाद मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ लेटर ऑफ कमेंडेशन मुझे मिला, और साथ साथ मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इम्तियाज़ी सनद मिली। और इसके साथ साथ फिर मैंने अपनी लाइफ में अपनी जो जिसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका आपने नाम लिया, सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल उसको हो गए हैं। वो स्टार्ट मैंने एक वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट से लिया था। सर्दी थी और वहाँ पे जब हमने कुछ बच्चों को देखा खुशी खुशी कूड़ा लेते हुए, जिनके सख्त सर्दी में जैकेट्स भी नहीं थी उनके पास, तो वो एक ऐसा मौका था जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, कि मेरे वालिद ने बताया कि देखो इनके जिस्म पे कुछ नहीं है। तो वो चीज़ मेरी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं सोच में पड़ गया यार कि मैंने तो अभी सब कुछ अपने लिए किया, लोगों के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, मेरी इनिशिएशन थी विजन की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल हो गए। वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट से लेकर वाटर वेल प्रोजेक्ट जो हमने थर मिट्टी कंजराज में बनाए हैं, आज तक तकरीबन हमने 150-200 कुएँ वहाँ बना दिए हैं। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं। इसके साथ साथ हम पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोजेक्ट हैं, लोगों को एक बिज़नेस देते हैं। फिर इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें चलती रहीं, सफ़र चलता रहा। और फिर एक वक्त आया कि मैंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं अब अपनी फ़ोर्स को खैराबाद कहूँ और लोगों को
لوگوں کے لیے کچھ میگا لیول پہ کر سکوں. تو یہ ایک میرے اس ڈیسیژن کے پیچھے موٹیویشن تھی کہ میں فوج چھوڑ دوں اور ٹرو سینس میں لوگوں کی لائف کو ٹرانسفارم کر سکوں. اور اسی سلسلے میں پھر میں نے اپنا اسکول آف موٹیویشن لانچ کیا, اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو میں خواب دیکھتا تھا کہ جہاں لوگ آئیں اپنی زندگی اور لائف کو چینج کریں ان اے ٹرو سینس, فزیکلی, مینٹلی اور فائنینشلی بھی, اور ٹریننگ حاصل کریں, اسکل سیکھیں اور ایک رسپیکٹیبل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. تو وہ میں نے الحمدللہ لانچ کیا. ان کی ایجوکیشن سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے, ان کو سیلف رسپیکٹ دینی بہت ضروری ہے, ان کو رسپیکٹ دینی بہت ضروری ہے, ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہ ہو. اور ان کے لیے بیسیکلی ہنر سینٹر ہیں جہاں وہ آ کے اسکل سیکھیں اور اس معاشرے کا ایک جسے کہتے ہیں نا رسپیکٹیبل سٹیزن بن کے دکھائیں. تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو اپنے سفر کا ایک بریف بتا دیا. جی اچھا, آپ نے ٹرانسجینڈر کی بات کی, تو ٹرانسجینڈر کے لیے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں جب بھی دیکھتا تھا اس طرح ٹرانسجینڈرس کو, جو جس طرح اگر ہم نارملی, چونکہ آئی ایم فرام لاہور, آئی ہیو سین اٹ ان کراچی آلسو, پشاور آلسو, کہ یہ جو چوک پہ کھڑے ہو کے وہ مانگتے ہیں اور ان کو لوگ تنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک دھتکارتے ہیں, اور اسپیشلی ناٹ فرام, یہ تو ہم وہ اینڈ پروڈکٹ دیکھتے ہیں. میں نے اس کو بیک ٹریک کیا, میں نے کہا یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اسٹارٹ اس دن سے ہوتا ہے جس دن یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, اور اس کو فیملی جب نکال دیتی ہے اور جو فرٹرنیٹی ہے ٹرانسجینڈر کی وہ لے جاتے ہیں, تو اس کے بعد سے ان کو بالکل ہی ایجوکیشن وائز نہ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, نہ ان کو ایجوکیشن کسی بھی اسکول میں ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ایک ہنر دیا جائے, ہنر اسکلز دی جائیں کہ جہاں وہ آئیں. جس طرح ہنر سینٹر ہے, اس میں 4 اسکلز میں اس پہ فوکس کیا ہوا ہے, جس میں اسٹیچنگ یونٹ ہم لگا رہے ہیں اسٹیچنگ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پارلر یونٹ ہے جہاں پارلر کے کورسز کرائے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ کوکنگ یونٹ ہے, کوکنگ کے کورسز, پلس جو IT یونٹ ہے اس میں, تاکہ جو ہینڈ آن آج کل اویلیبل ہیں سافٹ ویئر, اگر کوئی پڑھا لکھا ہے آلریڈی تو وہ اسکل کو سیکھے اور اپنی ارننگ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خواب یہ ہے کہ یہ تو اسکل وائز ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے, میرا یہ خواب ہے کہ میں ان کے لیے ایک پرائمری لیول سے ٹی اسکولز کے نام سے ایک پروجیکٹ, جو میرا ایک اور ڈریم پروجیکٹ ہے, وہ میں ان کے لیے اسٹارٹ کروں, جو پرائمری ایجوکیشن ہوگی اس طرح کے ایکسکلوسیو فار دی ٹرانسجینڈرس. وہ آئیں, ان کو کوئی ایسا فیئر نہ ہو ایجوکیشن لیتے ہوئے. They are transgenders, they are human beings سب سے پہلے, اور this is very important. We need to understand their position. اگر آپ کل خدا نہ خواستہ ٹرانسجینڈر ہوتے تو آپ کیا فیل کرتے؟ یہ تو آپ نے کوئی مارکا نہیں مارا, کوئی آپ نے 30 مار خان نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے مرد پیدا کیا یا عورت پیدا کیا یا ٹرانسجینڈر پیدا کیا. یہ اس کا ڈیسیجن ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو رسپیکٹ دا ڈیسیجن آف گاڈ, اللہ, کہ جو بھی ہیں ان کو آپ عزت دیں. تو یہ بیسیکلی اگر میں ایک پارٹ ٹرانسجینڈر کا ہے تو اس کے اوپر میں ہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کے خلاف میں اسکولز میں جا رہا ہوں, سے نو ٹو ڈرگس میرا ایک گرومنگ پروگرام ہے, تو اس کو بھی فوکس کیا ہوا. جی اچھا, آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ سکسیس جو ہے نا, اس کو لوگ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سکسیس جو ہے ایک خوشی کا نام ہے, کوئی کہتا ہے سکسیس ایک سیٹسفیکشن کا نام ہے, کوئی کہتا ہے سکسیس پیسے کا نام ہے, کوئی کہتا ہے سکسیس فیم کا نام ہے, کوئی کہتا ہے سکسیس جو ہے میری پاور کا نام ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس جو ہے بیسیکلی آپ کی ایک کوشش کا نام ہے, اور سکسیس کی جو جسے کہتے ہیں نا, میں سکسیس کو مانتا ہوں کہ وہ سکسیس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ویک بناتی ہے. فیلئر جو ہے اس کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلئر میکس یو مور اسٹرانگر. تو اگر آپ نے سکسیس کو ڈیفائن کرنا ہے تو اگر آپ اس کا ہر سکسیس کے پیچھے ایک فیلئر کا ہاتھ ہوتا ہے, میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں. اور میں نے اپنی لائف میں اگر سکسیس لی ہے تو اس کے پیچھے جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا وہ فیلئر تھا. اگر آپ میری بات چھوڑیں, آپ دنیا کے سب سے بڑے بڑے اسٹیو جابس کی بات کریں, تھامس ایڈیسن کی بات کریں, نیکولس ٹیسلا کی بات کریں, آپ فراری کی, لمبرگینی کی بات کریں,
آپ اس کی جو ہبل جو ٹیلیسکوپ کا جو بنایا تھا اس کی بات کریں, موجد کی بات کریں, آپ اس طرح گلیلی کی بات کریں, آپ جتنے بھی بڑے سکسیزفل رہے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں سکسیزفل لوگوں کی, تو ان کا ٹریگرنگ پوائنٹ جو تھا فیلئر تھا. تو میرے خیال سے سکسیس کو ہمیں لنک کرنا چاہیے فیلئر کے ساتھ. یہ دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی میں ایسے کہوں گا. تو جہاں تک ہر سکسیس کے پیچھے, سکسیس کو اگر آپ مرد لیں تو اس کی بیوی ایک فیلئر ہے, تو میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں. اچھا, آج کا نوجوان انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر آج کا نوجوان انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. نمبر 1, اگر وہ سسٹم کو بلیم کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کرتا ہے. وہ خود اس چیز کا شکار ہے. اس انگزائٹی اور ڈپریشن کا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ناکام کرنا چاہتا ہے, انتہائی جسے کہتے ہیں بے پرواہ کیجول ایٹیٹیوڈ ہے اس کا. دیر آر سرٹن ریزنس, آپ اس کے سرٹن ریزنس ہیں. اس کی لائف میں گول نہیں ہے, وہ گول سیٹ کرنا نہیں چاہتا, وہ شارٹ کٹس پہ جانا چاہتا ہے. آج کل کا نوجوان وہ چاہتا ہے کہ میں 1 نائٹ فیم حاصل کر کے میں دنیا پہ حکومت کر لوں, 1 نائٹ فیم حاصل کر لوں, فارچون 1 نائٹ 1 شارٹ کٹس کی طرف جاؤں. تو یہ اگر وہ سسٹم کو بلیم کرتا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے, میں ایسے نوجوان نسل پہ نا میرا ایک سوری فگر ہے. ارشد ندیم جو اولمپکس میں تھا, اس کے پاس کیا فیسلٹیز تھی جو اولمپکس میں ٹاپ 5 میں وہ آیا. طلحہ مقبول ویٹ لفٹر تھا اولمپکس میں, اس کے پاس کیا فیسلٹیز تھی؟ وہ جو ارشد ندیم ہے وہ جیولن تھرو گنے کے کھیت میں جا کے کرتا تھا. بالکل سر. اس کے پاس کیا فیسلٹیز تھی؟ وہ بھی ایک نوجوان تھے, ان کے پاس بھی فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ایک عزم تھا, ایک پیشن تھا, ایک گول تھا, ایک ول پاور تھی, ڈٹرمنیشن تھی, ڈسپلن تھا, سنسیئرٹی تھی, آنیسٹی تھی. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو نوجوان ہے ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں شکار ہے؟ کیونکہ وہ پب جی پہ ہے, وہ نشے میں ہے, وہ آئس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا فیوچر. تو یہ کس کو جا کے وہ بلیم کر رہا ہے؟ تو نوجوانوں کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ آئیں, عقل سے کام لیں, his hell out of things available for you. اولمپکس میں جائیں, شرم کھائیں. پاکستان کو اگر اپنے آپ کو ذرا بنوانا ہے تو میں کہتا ہوں سپورٹس میں آئیں, باکسنگ میں آئیں, جیولن تھرو میں آئیں, ڈسکس تھرو میں آئیں. کتنی سپورٹس اویلیبل ہیں. یہ ہاکی کرکٹ تو ہم کب سے سالوں سے کھیل رہے ہیں, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بالکل. جو اس طرح کے ہمارے انڈیویجول ٹیلنٹ ہے, ہمیں تو چاہیے کہ ہم 30 بندہ ہاکی میں لے کے جاتے ہیں, سوری ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ہاکی, لیکن اگر ہم 30 بندے وہی ٹرین کریں 30 ڈفرینٹ اسپورٹس کے لیے, تو واٹ ول بی دا پرابیبلٹی آف وننگ؟ بالکل ٹھیک. آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے, لیکن دس شوڈ بی دا لیٹسٹ اسٹریٹجی اینڈ اپروچ فار دیم کہ جو اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے, آپ مجھے دیں, میں آپ کو 30 ایتھلیٹس تیار کر کے دوں گا 2 سال کے اندر. سننے میں آتا ہے کہ جس انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے, اچھا, تو اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ ہاں بالکل, ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے بصارت لی تو اس کے بدلے میں مجھے بصیرت عطا فرما دی. میں اپنی جو پاور آف امیجنیشن ہے, پاور آف ویژولائزیشن ہے, اس کو یوز کرتا ہوں. جو بھی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں, اس کو امیجن کرتا ہوں, اس کا پرسونا ڈیفائن کرتا ہوں. اچھا یہ ایسے ہوگا تو یہ اس کا اینڈ کیا ہوگا, اچھا یہ گول ہے, اس کو میں نے ایسے اچیو کرنا ہے. تو اس کا میں پہلے ایک خاکہ سا تیار کرتا ہوں, ایک اسکیچ سا. اور اندر کی روشنی کی جو آپ نے بات کی, وہ دل کی روشنی کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ دل کی روشنی اب میرے اندر اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لائف بھی اس کے لیے کام ہے, یہ ایک زندگی اس کے لیے کام ہے. کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گول ہے کہ میں پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان تک یہ اپنی روشنی پہنچا سکوں, میں اپنی آواز پہنچا سکوں. جو میں فیلنگز ہیں, جو میں چاہتا ہوں لوگوں کے لیے کام کرنا, جس لیول پہ جو میں چینج لانا چاہتا ہوں لوگوں کی لائف میں, پازیٹیوٹی لانا چاہتا ہوں, ان کی اسکل انہانس کرنا چاہتا ہوں, ان کی لائف میں ایک اچھا ایک تازہ ہوا کا جھونکا لانا چاہتا ہوں. تو وہ یہ سنیں, یہ دیکھیں اور سمجھیں اس بات کو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, وائی یو آر کریٹڈ, واٹ از دا پرپز آف لائف. میں اس کو کہتا ہوں فرام ویئر یو ہیو کم, واٹ از یور پرپز آف لائف اینڈ ویئر یو ول گو. یہ 3 ویئر واٹ ویئر سمجھ میں آ جائے دنیا کے لوگوں کی,
تو آئی تھنک وہ بندہ کبھی لائف میں مار نہیں کھا سکتا. اچھا سر، ملازمت بہتر ہے یا اپنا کاروبار؟ دیکھیں ڈپینڈس، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کے حالات کیا ہیں، اور آپ کی سوچ کیا ہے. میں اگر دیکھیں میں نے بھی 20 سال نوکری کی، لیکن اس وقت سوچ ڈیفرنٹ تھی. لیکن جب میری سوچ میں تغیر آیا، ایک چینج آیا، میں نے دیکھا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ ایک کریٹیوٹی ہے، میرے اندر ایک انوویشن ہے، میری سوچ ہے، میرا ویژن ہے. تو میرے خیال سے آپ کو اگر آپ کریں تو دونوں چیزیں بہتر ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس انوائرمنٹ میں. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سوچ، اپنے ویژن کو دبائیں مت. میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ کاروبار میں بالکل برکت ہے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بزنس مین رہے ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے بڑے شیڈز ہیں، اور ہی واز ماشاء اللہ ویری گڈ. انہوں نے جب تجارت کرتے تھے تو اس میں بڑی برکت تھی. تو اور دنیا کے جتنے بزنس مین آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی برکت ہے. یہ سوچ کی بات ہے. اگر آپ تھوڑے سے رسک ٹیکر ہیں، اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے، آپ کے انوویشن ہے، اور آپ کا ویژن ہے، تو میرے خیال سے آپ کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایک سٹیپ زندگی میں پہلی سیڑھی ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لیکن اس سیڑھی کے جب آپ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں تو تب آپ وہاں سے پوری دنیا کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں. وہ پہلا سٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ سٹیپ نمبر 1 یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا بزنس ایز اے انٹرپرینور سٹارٹ کیا. جو 5 سال میرا استاد مجھے کہتا تھا، بڑا مشہور، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بلڈ یور اون ڈریمس otherwise somebody else will hire you to build their own. یعنی کہ آپ اپنی ڈریمز خود بنائیں. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کوئی اور آپ کو نوکری پہ رکھے گا اور اپنی ڈریمز بلڈ کرے گا. تو یہ بڑی گہری بات ہے. تو اگر آپ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو اگر دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں اور اپنی سوچ اور اپنی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، دین یو شوڈ گو فار اے بزنس. ادروائز نوکری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں. اچھا، آخر میں اقبال کے شہینوں کے لیے کوئی پیغام جو جن کو کہا گیا ہے کہ آپ وہ کمند ڈالیں پہاڑوں پر، بسیرا کریں؟ جی، یہ ایک اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. میں جو اقبال کے شاہین ہیں نا، ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یعنی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھیں میں بھی ایک شاہین ہوں اور میں شاہین رہا ہوں. اور جو شاہین کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے اگینسٹ ونڈ آتی ہے نا، جو مخالف سمت سے آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو ہمیشہ اونچا اڑاتی ہے. بالکل ٹھیک. آلدو وہ ٹف ہوتی ہے، وہ آپ کے اگینسٹ آپ کو روک رہی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے پروں کے نیچے سے گزرتی ہوئی وہ آپ کو اونچا اٹھاتی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے تو شعر تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ اس مخالف سن جو آپ کی ہوا ہے یا ونڈ ہے یا باد صبا ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے. وہ تو ایکچولی آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آئی ہے، آپ کو ہلانے کے لیے آئی ہے، آپ کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے. ورنہ تو آپ پڑے رہتے اور وہ اس بستر پہ سوئے رہے 20 سال، کیا فائدہ اس کا. میں آپ کو اگزامپل دوں، میرے پاس ایک لڑکا ہے معید، اس کا نام ہے، بیڈ ریڈن ہے. وہ پچھلے 10 سال سے بیڈ ریڈن ہے، اور 10 ایئر سے وہ بچہ اپنا بزنس کرتا ہے. تو یو کین امیجن کہ اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہیں. تو نوجوانوں، اسی سلسلے میں انشاءاللہ فیوچر میں میرا پلان ہے کہ میں ایک نوجوانوں کے لیے ایک تحریک نوجوان پاکستان یہ میں کرنے جاؤں گا فیوچر میں، اور میرا پورا عزم ہے اس میں کہ میں ان کو ہلاؤں گا، ان کی سوچ کو ہلاؤں گا. اور ان کے لیے میں ایک شعر یہ کہوں گا کہ کس میں ہمت ہے کہ ہمیں پرواز سے روکے، کس میں ہمت ہے کہ ہمیں پرواز سے روکے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. انسپائرنگ شخصیات کے انٹرویوز اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹس کریں. بہت شکریہ.